अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम ओलंपिक में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। एक ज़माना था जब ओलंपिक में हमें हॉकी से बहुत सारी उम्मीदें होती थी, लेकिन हम पिछले 2 ओलंपिक से हॉकी की टीम तो क्वालिफाई नहीं करती। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ और सिर्फ 10 एथलीट्स जाते हैं, वो भी सिर्फ हिस्सा लेने के लिए। मेडल्स जीतने का कोई चांस नहीं होता। 2 ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने इस बार उम्मीद जगाई थी, तला तालिब और अरशद नदीम। उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ओलंपिक्स में पाकिस्तान की खराब कारकर्दगी का जिम्मेदार कौन है, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं पीओए के सदर जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो परफॉर्मेंस है ये क्यों होती है। हर बार ओलंपिक में हम बगैर किसी मेडल के कैसे वापस आ जाते हैं। आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले पीओए कहता है हम जिम्मेदार नहीं हैं, पीएसबी कहता है हमारा कसूर नहीं है, हुकूमत कहती है हमें कोई जवाब नहीं देता। आपकी ये 5th टर्म है, 17 साल से आप पीओए के सदर हैं, लेकिन रिजल्ट सामने है। क्या पीओए इसका जिम्मेदार नहीं है? ये बात तो अभी तक काफ़ी क्लियर हो चुकी है कि किसकी क्या जवाबदारी है। अगर आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की वेबसाइट पे चले जाएं तो वो ख़ुद ये लिखते हैं कि टू प्रमोट एंड डेवलप स्टैंडर्ड्स ऑफ नेशनल फिटनेस एज वेल एज स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपटीशन कंपेरेबल टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और जहाँ तक पीओए का रोल है, हमारा रोल सिर्फ ये है टू प्रमोट ओलंपिज्म एंड टू प्रोटेक्ट द ओलंपिक चार्टर विद इन द कंट्री। हमारा कोई स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के साथ ताल्लुक़ नहीं है, ना हमें फंडिंग मिलती है इस चीज़ के लिए फ्रॉम दी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, और ना ही और कोई हमें इसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एलीट ट्रेनिंग वगैरह ये सारा गवर्नमेंट का है। और इसका आप बिल्कुल क्लियर इस वजह से और हो जाता है कि आजकल अगर आप देखें तो मुल्कों ने जो खर्च किया है ओलंपिक्स के ऊपर, वो सारी हुकूमत ने पैसा लगाया है। इंडिया की आप एग्जांपल देख लें कि सिर्फ एक एथलीट के ऊपर उन्होंने कितने करोड़ रुपए उसकी ट्रेनिंग के ऊपर लगा दिए हैं। सो इट इज़ नॉट दी नेशनल ओलंपिक कमेटी विच डज इट, बट गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के इसमें और अपने बहुत फ़ायदे होते हैं टू गेट ऑन टू द पोडियम इन दी ओलंपिक्स। लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम नहीं आ सकता कि जिसमें हम एथलीट्स, बैनुल अक़वामी एथलीट्स तैयार कर सकें, और अगर नहीं है तो वो कैसे आएगा? नहीं जी, आई एम सॉरी कि यह परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। ये बिल्कुल मैं इसको टोटली डिनाई करता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कुछ ऐसी बात होती तो फिर एग्जांपल देना चाहिए था कि कहाँ हमने इसे ऐसे किया है कि हमने कोऑपरेट नहीं किया है या हमने कोई थ्रेट किया है। हाँ, अगर हमसे ये कहा जाए कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करें, अगर हमसे ये कहा जाए कि हम आईओसी चार्टर को वायलेट करें, और इनकी तरफ से अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस आए जो कि आईओसी चार्टर या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, तो फिर बड़ी माजरत के साथ मैं ये कहता हूँ कि हम डिस्कस करने के लिए ज़रूर तैयार हैं, बट हम कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन का हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आई थिंक एक लीगली बड़ा हमारे लिए इशू बन जाएगा। ये टोटल बात है। तो एवरीवन हैज़ टू वर्क विद इन देयर ओन लीगल और वैसे लेड डाउन पैरामीटर्स, और हम हर सूरत में कोऑपरेट करना चाहते हैं, कोऑपरेशन के साथ काम करना चाहते हैं, और मिलजुल के अपने मतलब स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए, स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए काम करें। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है। विफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्ज़ा कहती हैं कि पीओए हमें जवाब नहीं देता, हमें धमकी देता है कि अगर आप इन्वॉल्व हुई तो रुकनियत मुअत्तल हो जाएगी। उनका क्या कहना था, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल है, और यही सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट हमारे सामने आता। 1948 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसके पैट्रन होते थे। 1948 से लेकर अगर 2019 तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके पैट्रन है, तो मुझे समझ नहीं आया कि उसके बाद क्यों उन्होंने वो पोस्ट ख़त्म कर दी ऑन देयर ओन, और हम में से कोई उनको सवाल भी नहीं कर सकता। मुझसे ये कह दिया जाता है आपका कोई रोल नहीं है, हम ऑटोनमस हैं, हम आपको जवाब दे नहीं हैं, चाहे फेडरेशन हो या ओलंपिक कमेटी हो। आईओसी का चार्टर है कि पीओए खुद मुख्तार है, तो हुकूमत ये बात क्यों नहीं समझती? नहीं जी, आई एम अफ्रेड यहाँ पे इस वक्त एट द मोमेंट कोई सिस्टम ऐसा नहीं चल रहा जहाँ पे आपका एथलीट डेवलप हो सके, एलीट एथलीट ख़ास तौर से जो कि आपको ओलंपिक्स और एशियन गेम्स वगैरह में मेडल लेके आए।
ہمارے यहाँ جو سسٹم ہے وہ بالکل اب اسکولوں میں ختم ہو گئی ہے. اسپورٹس کمیونٹی میں بالکل ختم ہو گئی ہیں. گراؤنڈ جو تھوڑے بہت تھے وہ لے لیے گئے ہیں, ان کے اوپر باقی کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے. یہ سسٹم نہیں چل سکتا کہ آپ PSB 10 دن کا کیمپ لگائے اور کہے کہ جی جاؤ میڈل لے کے آؤ. یہ نہیں ہوتا. یہ اس کی ٹریننگ جو ہوتی ہے لیڈ ڈیولپمنٹ کی, وہ 4 سے 8 سال کم سے کم لگتے ہیں اس کو ڈیولپ ہونے کا. پھر آپ اس سے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ میڈل لے کے آئے گا. ہاں, ابھی جو نئی اسکیم شروع ہوئی ہے کامیاب پاکستان, اس میں مجھے بہت امید ہے کہ جب انشاءاللہ ایک دفعہ یہ اسٹیبلش ہو جائے گی تو پھر پاکستان کے اندر ایک سسٹم آ جائے گا, اور اس میں پھر ہمیں بہت امید ہے کہ ہمارے اچھے کھلاڑی نکلیں گے اور پوڈیم پہ میڈل وننگ کے ہمارے پھر چانسز ہیں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے جنرل ریٹائرڈ عارف حسن صاحب, جو ہمیں تمام چیزوں پہ اپڈیٹ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کامیاب جوان پروگرام سے امید اجاگر ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنے کامیاب ہوں گے. پرفارمنس اوورآل اس وقت بہت خراب ہے. اسی پہ ہم بات کریں گے اولمپکس میں 200 میٹر کے مقابلے میں حصہ لینے والی نجمہ پروین سے, جو اپنی ہیٹ میں ہی لاسٹ نمبر پہ آئی تھی. نجمہ کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں اور بہت ان کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ وہ پسند کی بنیاد پہ ان کو اولمپکس میں بھیجا گیا تھا. نجمہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. نجمہ بی بی, یہ بتائیے گا کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ فٹ نہیں تھیں یا آپ کو پسند کی بنیاد پہ اولمپکس میں بھیجا گیا تھا, کیا کہیں گی؟ میں پاکستان کی 11 سال سے نیشنل چیمپئن ہوں, ریکارڈ ہولڈر ہوں. حال ہی میں 2019 میں نیشنل گیمز جو ہوئی ہیں پشاور میں, اس میں میں نے 6 گولڈ میڈل اور 3 ریکارڈ کیے ہیں. جو ریکارڈ کیے ہیں وہ 20 سال پرانے ریکارڈ تھے, اور اس بیس پہ میری سلیکشن ہوئی ساؤتھ ایشین گیمز کے لیے. ساؤتھ ایشین گیمز میں میں نے 1 گولڈ میڈل اور 2 سلور اور 1 برون میڈل حاصل کیا, اور اپنے ہی ریکارڈ وہاں پر بریک کیے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر سلیکشن کی بات کی جائے کہ اس کی سلیکشن غلط ہوئی ہے, تو میرے پچھلے ریکارڈ بھی اب تک ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں کہ میں نے کتنا پرفارم کیا ہے پاکستان کے لیے, کتنی جدوجہد کی ہے, کتنی مطلب ایفرٹ کی ہے پاکستان کے لیے. اگر ٹائمنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان میں نمبر 1 پہلے بھی میں ہی تھی اور اب بھی میں. 11 سال سے میں ہی نیشنل چیمپئن ہوں. کوئی لڑکی اب تک مجھے بیٹ نہیں کر سکی, کوئی میرے مقابلے کی لڑکی نہیں ہے جو کہ میرے جتنا ٹائم کر سکے اور پاکستان کا نام روشن کر سکے. جیسا کہ میں بتانے جا رہی ہوں کہ میرا ٹائم ہے 23.69 200 میٹر کا, اور جو میرے پاکستان نمبر 2 لڑکی ہے جو میرے پیچھے مطلب دوسرے نمبر پہ لڑکی آتی ہے, اس کا ٹائم ہے 26 پوائنٹ سم تھنگ. اور دیکھا جائے کہ دیکھیں 23 اور 26 میں کتنا فرق ہے. اور اب تک میں نے کافی محنت کی اور انشاءاللہ تعالی میں اب تک محنت جاری رکھوں گی, انشاءاللہ کرتی رہوں گی محنت. نجمہ, کیا آپ کی تیاری نہیں تھی؟ اتنی خراب کارکردگی کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں کہ میں اولمپکس کے لیے کافی ہارڈ محنت کر رہی تھی کہ میں نے آخری دن تک بہت اچھی ایفرٹ کی, بہت اچھی محنت کی, بہت اچھی ٹریننگ کی, بہت فائٹ کی کہ میں اولمپکس میں اچھا پرفارم کر سکوں. جیسا کہ میں نے نیشنل میں بہت اچھا پرفارم کیا, ساؤتھ ایشین گیمز میں نے گولڈ میڈل لیا, سلور میڈل لیے اور اپنے ریکارڈ بریک کیے ہیں پاکستان کے. اور میری کافی مطلب ایفرٹ تھی کہ میں اولمپکس میں اچھا پرفارم کروں. اس کے لیے میں نے دن رات محنت کی, بہت محنت کی. اور وہاں کے ویدر کی وجہ سے میری کچھ طبیعت خراب ہو گئی اور مجھے بخار ہو گیا, جس وجہ سے میں اچھا پرفارم نہیں کر سکی. اور میں خود بھی اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ میں اچھا پرفارم نہیں کر سکی اور پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکی. انشاءاللہ تعالی میں محنت کر رہی ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی محنت کرتی رہوں گی اور پاکستان کے لیے کافی میڈلز اور اچھی اچیومنٹ انشاءاللہ تعالی کروں گی. نجمہ, اولمپک میں اتنی خراب کارکردگی کے بعد آپ کے اوپر سوشل میڈیا میں بڑے میمز بنے, وہ تو ظاہر ہے آپ نے دیکھے ہوں گے, نظروں کے آگے سے گزرے ہوں گے, اس پر کیا کہیں گی؟ دیکھیں کہ ہم پاکستان کی بیٹیاں ہیں اور پاکستان کے لیے کافی مطلب جدوجہد کر رہی ہیں. اور دیکھیں کہ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ ہمارے ملک کے اگر میڈیا اور دوسرے لوگ اٹھ کر یہ باتیں کریں پاکستانی ہیرو کو, جیسا کہ دیکھا جائے کہ میری 11 سال سے میں نیشنل چیمپئن ہوں, میرے پچھلے ریکارڈ دیکھے جائیں اب تک تو پاکستان میں میرے مقابلے کی کوئی لڑکی نہیں ہے. اور جیسا کہ دیکھا جائے کہ پاکستان میں بات ہو رہی ہے کہ جی یہ اس نے بہت گندا ٹائم کیا ہے, یہ کیا ہے, تو میں اس بات پہ خود بھی تھوڑا سا ہوں کہ میں نے یہ اچھا ٹائم نہیں کیا.
کیونکہ میری تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں اچھا ٹائم نہیں کر سکی. اور 11 سال سے اب تک دیکھا جائے، میری پرفارمنس دیکھی جائے، نیشنل چیمپئن ہوں، سیف کی ساؤتھ ایشین گیمز کی گولڈ میڈلسٹ ہوں. تو اس سب چیزوں کو اگر یہ لوگ دیکھیں تو خود یہ اپنے آپ میں شرمندہ ہوں گے کہ یہ پاکستانی ہیرو کو، پاکستان کی بیٹی کو یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور ایسے کلپ اس کے خلاف بنا کر سوشل میڈیا پہ دے رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. نجمہ پروین ہمارے ساتھ تھیں اور ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنی تھی. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. بات ہو رہی ہے اولمپکس میں پاکستان کی پرفارمنس کے حوالے سے. تو ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے ارشد ندیم اور طلعہ طالب کا پاکستان پہنچنے پر خوب پذیرائی ہوئی اور ان کو پنجاب حکومت کی جانب سے 10 لاکھ روپے دیے گئے، جبکہ وابڈا کی جانب سے 25 لاکھ روپے انعام دیا گیا. تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. اس وقت طلعہ طالب ہمارے ساتھ ہیں. ویٹ لفٹنگ میں انہوں نے بڑی شاندار پرفارمنس دکھائی لیکن انفارچونیٹلی میڈل نہیں جیت پائے. طلعہ ہمارے ساتھ ہیں. طلعہ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ میڈل کے اتنے قریب پہنچ گئے، جیت نہیں پائے، کتنا کچھ سیکھنے کو ملا؟ میں نے کافی زیادہ ایکسپیرینس اس کمپٹیشن سے حاصل کیا ہے. میری 5th پوزیشن آئی لیکن پاکستانی قوم نے بہت پیار دیا. اور میں جو جتنی بھی یوتھ مجھے اس وقت دیکھ رہی ہے انہیں میں یہی کہوں گا کہ دن رات محنت کریں. اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں تو ایک سپورٹس چوز کر لیں جو آپ کو، جس کا آپ کو شوق ہو، تو اس کے اوپر آپ کام کریں اور والدین کی سپورٹ کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں. اللہ آپ سب کو کامیاب کرے. طلعہ اس ایکسپیرینس سے بہت کچھ سیکھا. آبویسلی بہت سے مسائل ہیں جو سپورٹس مین کو فیس کرنے پڑتے ہیں پاکستان میں، تو حکومت کو کیا مشورہ دیں گے؟ جی بالکل، میں تو یہی چاہوں گا کہ سپورٹس جو سی ہے، کیونکہ یہ فزیکلی فٹنس کے ساتھ ساتھ آپ کو مینٹل لیول بھی فٹ کرتی ہے، تو سپورٹس میرے خیال سے بہت ضروری ہے. اس پہ کام کرنا چاہیے تاکہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہو سکے. طلعہ ویٹ لفٹنگ کا تو آپ کو شوق ہے، بلکہ انفیکٹ میں کہوں گا آپ کا پیشن ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا شوق رکھتے ہیں؟ میں ویٹ لفٹنگ اس وقت جو میری سپورٹس ہے اس سے میں ریلیٹڈ ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ٹریولنگ کا بھی شوق ہے اور میں فوڈی بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ شاپنگ کا بھی مجھے بہت زیادہ شوق ہے. طلعہ اب تو اتنی شہرت مل گئی ہے اور اتنے لوگ آپ کو فالو کرنے لگے ہیں، فیمیل فالوئنگ بھی کافی بڑھ گئی ہوگی، اور میرا تو خیال ہے اب رشتے آنا شروع ہو گئے ہوں گے. شادی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ شادی انشاءاللہ 35 سے 40 سال کی عمر میں. بہت بہت شکریہ. طلعہ طالب ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں اپنے اس ٹوکیو اولمپکس کے ایکسپیرینس کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کی پرفارمنس پر بات کی. امید کرتا ہوں کہ اب جو کھیلوں کے ادارے ہیں سارے پاکستان میں وہ تھوڑا ایکٹیو ہو جائیں گے اور اولمپک پر فوکس کریں گے، اور جو ہمارے یہاں ایتھلیٹس کو پریشانیاں ہیں، جو ان کو ٹریننگ میں مسائل آتے ہیں، جو ان کو فیسلٹیز کی کمی ہے، اس کو پورا کریں گے تاکہ نیکسٹ ٹائم یہ ریزلٹس نہ آئیں اور نیکسٹ ٹائم صرف ہم امید کی بات نہ کریں، ہم واقعی کوئی میڈل جیت کر بھی آئیں. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.